बराह रास्त ले चलते हैं। मैं इस पर कोई नवा कही नहीं कि एक हॉल को बढ़दा जिथे मैं पुरानी बिल्डिंग शुरू किया लास्ट सीट्स से नौजवान वकील के तौर से बंदा हमी वल दरमियान आ गया अल्लाह वल अगली सीटें तक घेना है अज अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल उत्ते मिला ये जी डॉक्यूमेंट्री तुसा दिखाई है मुल्तान की ये शुरू की है मैं मुल्तान हूँ। मैं सुनिया कि मैं अपनी तकरीर शुरू करे सा मैं मुल्तानी हूँ। मुल्तान डिवीजन है चांदे डेरा गाजी खान ये हुण डिवीजन वखरे थी गए तुसा नौजवान हो शायद तुसा ना डिठा हो असा हमेशा मुल्तान डिवीजन का हिस्सा से मुल्तान साडा हैडक्वार्टर होंदा वल मैं बेशुमार कई साल इतना गुजारे प्रैक्टिस की है। तो अगर इजाजत दो तो हूँ मैं अंग्रेजी चा वजा क्योंकि ये सेमिनार सारा अंग्रेजी है एक कोलोकियम आई डोंट वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम whatever was the norm in this colloquium. My connection with Multan has another dimension also. On 8th of January 1981, the government of Punjab announced that there will be benches at Multan and Bahawalpur and Rawalpindi. Bahawalpur already had a circuit bench but not a permanent bench. Please, एक minute. So, on 8th of January 1981, this Multan bench was announced and it was ordered that on 10th of January it will start functioning. So there was a day in between the creation of this bench and functioning of this bench. Mr. Justice Zafar Yasid would confirm that we practicing at Lahore, I was a very young lawyer having only 1 year standing, practicing at Lahore. All my cases were from this area and all those cases were automatically shifted to Multan bench. So on 9th of January 1981, I shifted to Multan. So on 10th of January, on day 1 of this bench, I was appearing before the court. So that is another connection. And ever since, I then spent many years at Multan, and I was very fortunate to enjoy the love and affection of very senior lawyers. I can't name all of them because if I miss anybody's name, then that will not be proper. But Multan had such excellent senior lawyers, both on the criminal side as well as civil side, and I learned so much from all of them. Mirza Manzoor Sahab was my immediate neighbor as far as the office was concerned. Sir Sahibzada Farooq Ali Sahab, criminal के उस वक्त किंग थे, उनके साथ परवेज आफ्ताब साहब, माशाल्लाह, it luminaries. I learned so much from all of them, and it is their training and their whatever I learned helped me a lot at every subsequent stage of my life and career. Now we are very fortunate in the Supreme Court that we have Justice Aminuddin Khan with us. And when his Lordship was nominated to be elevated to the Supreme Court, people said, Multani ho na? Apna कोई फेवरेटिज्म तो नहीं कर रहे? I said नहीं, आप सिर्फ इंतजार कर लीजिए. When you will deal with his lordship, then you will know that this appointment is purely and absolutely on merit. It deserves to be there. So now it's a strange coincidence
that the topmost judge in the Supreme Court and the junior most judge in the Supreme Court are both from Multan. So Multan ne ghera hua Supreme Court. So I'm so happy to be here, and it's my great fortune that once again I'm here amongst my brothers, my family, my sisters, and my seniors. گیلانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی بڑی مہربانی، حبیب اللہ شاکر صاحب، جویا صاحب، سب ان کے ساتھ ہم، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ جوان تھے تو کٹھے پریکٹس بھی کرتے تھے. Then I have my memories of ملتان بینچ. پہلے کیس کرتے تھے، پھر اس کے بعد بار روم میں آ جاتے تھے. بار روم میں اس وقت ایک ٹیبل ٹینس کی ٹیبل ہوتی تھی، وہ اس کا ایک کمپٹیشن کرایا. ضیاء الدین قمر صاحب پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کمپٹیشن کرایا. اتفاق سے میں ٹیبل ٹینس چیمپئن بن گیا ملتان بینچ کا. تو پنگ پونگ بڑی پرانی کھیلتے ہیں. پھر چیس کی ٹیبل لگی ہوتی تھی، جناب خالد الوی صاحب اور میں کافی چیس کٹھے کھیلتے تھے، تو وہ بھی بڑے اچھے وقت تھے. شام کو فنکشن ہوتے تھے. ایک ہماری کرکٹ ٹیم ہوتی تھی، اس کا MCC گراؤنڈ، ملتان کرکٹ کلب گراؤنڈ میں لطیف صاحب لطیف امرتسری صاحب ہمارے پیٹرن ہوتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. وہ ایک دفعہ انگلینڈ گئے، ہم سب کے لیے وہ کرکٹ کی کٹس لے کے آئے اور ان کے پیچھے ہمارے نام بھی لکھوا کے آئے. اتنا شفقت، اتنا پیار، اتنا اچھا ماحول. سردار لطیف کھوسا صاحب ہمارے کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے، ابھی بھی وہ کافی چیزوں میں کپتان ہیں ماشاءاللہ. بریلینٹ لائر، سینئر لائر، مختلف میدانوں میں سرگرم عمل ہے. So I had a wonderful time at ملتان بینچ. پھر میری انرولمنٹ سپریم کورٹ کی ہو گئی ایز این ایڈوکیٹ. So I had to shift to لاہور، کیونکہ وہاں سے وہ فیلڈ بڑا تھا، لیکن ہر وقت ملتان دل کے قریب رہا. میں صرف آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ماحول تھا، سینئرز اور جونیئرز میں اتنا پیار محبت اور ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا، ایک احترام کا رشتہ تھا. جو ججز جن کے سامنے ہم پیش ہوتے تھے، انتہائی کرٹیس اینڈ لرنڈ ججز ہوتے تھے. کبھی کوئی انسیڈنٹ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ کسی قسم کے ایسے حالات پیدا ہوں جس میں عدالت کے اندر کوئی واقعہ ہو جائے یا بدمزگی ہو جائے. اٹ واز انتھنکیبل، بیکاز ماحول ہی ایسا تھا، تربیت دینے والے ایسے تھے. تو اب کچھ حالات وہ نہیں رہے. تو جب میں سوچتا ہوں کہ وہ حالات ویسے کیوں نہیں رہے ہمارے لیگل پروفیشن میں یا جوڈیشل پروفیشن میں، تو دو باتیں ذہن میں آتی ہیں. دو قسم کے امبیلنسز ہیں. ایک امبیلنس ہے کہ جج صاحبان جن کے پاس پہلے کم کیسز لگے ہوتے تھے، وہ بڑی تسلی سے ہر وکیل صاحب کو سننا افورڈ کر سکتے تھے کہ جو ٹائم کورٹ کا ہے اس میں اتنے وکلاء کو بہت تسلی سے سنا جا سکتا تھا. سو اس لیے وکیل صاحب کو تو صرف یہی چاہیے کہ میری بات تسلی سے سن لیں، پھر فیصلہ جو بھی ہے جج صاحب کے نے کرنا ہے. لیکن چونکہ اب کیسز کے نمبر آف کیسز از ناٹ commensurate with the time available with the judge or the number of judges being available, تو اس لیے جب وہ 150 کیسوں کا یا 100 کیسوں کا انبار اپنے سامنے دیکھتا ہے جج، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کیس کسی طرح آج فیصلے کر دوں. اور اس کوشش میں شاید وہ وکیل صاحبان کو اتنی تسلی سے ٹائم نہیں دے سکتا، اتنی ہیئرنگ نہیں دے سکتے. تو اس میں تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے کہ وکیل صاحب انسسٹ کر رہے ہیں مجھے اور سنیں، اور جج صاحب کہہ رہے ہیں میں سن لیا، میں نے سمجھ لیا ہے، اب آگے چلیں. تو ایک اس امبیلنس کہ نمبر آف ججز اور نمبر آف کیسز کی وجہ سے جوڈیشل کانڈکٹ میں تھوڑا سا فرق آ گیا. دوسرا امبیلنس جو ہے معذرت کے ساتھ، وہ وکالت کی سائڈ پہ امبیلنس کیا آیا ہے.
وہ یہ ہے کہ پہلے جو نمبر آف لائرز اویلیبل ہوتے تھے، جو سینئرز اویلیبل ہوتے تھے، ہر سال جتنے نئے وکلاء فیلڈ میں آتے تھے ان کے لیے سفیشینٹ نمبر آف سینئرز اویلیبل ہوتے تھے. ہر وکیل صاحب نئے جو بھی آتے تھے نوجوان، کوئی نہ کسی نہ کسی سینئر کے چیمبر میں جگہ مل جاتی تھی، اور پھر وہ 1 سال 2 سال 5 سال 7 سال وہ سیکھتے تھے ان سینئر سے، ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، عدالت میں بھی، دفتر میں بھی، کلائنٹ ہینڈلنگ میں بھی، ہر چیز میں. سو سینئرز کے پاس جگہ تھی اور جونیئرز کو یہ موقع تھا کہ وہ سینئر سے سیکھ سکیں. آن اکاؤنٹ آف مشروم گروتھ آف لا کالجز، اتنی زیادہ تعداد میں اب نوجوان وکلاء پروفیشن میں ہر سال آ رہے ہیں کہ اتنے سینئرز اویلیبل نہیں ہیں. اس لیے اب آپ دیکھتے ہوں گے جس کی 2 سال کی بھی پریکٹس ہے اس کے ساتھ بھی 7 جونیئرز چل رہے ہیں. لا کالجز میں یہ حال ہے کہ جس نے فرسٹ ایئر کلیئر کر لیا وہ سیکنڈ ایئر میں جاتا ہے تو کالج کہتا ہے کہ جی اگر آپ فرسٹ ایئر والوں کو پڑھانا شروع کر دیں تو آپ کی فیس معاف ہوگی. تو سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ از ٹیچنگ دی فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ. A lawyer with 3 years standing, 4 years standing has 20 juniors. اور پھر جونیئرز اتنے زیادہ ہو گئے جن کے اپنے استاد ہی جونیئرز تھے، جن کی وجہ سے ایک وہ بریک آ گئی کہ جو ٹریڈیشنز، جو وہ سینئر 20 سال والا، 25 سال والا، 30 سال کی اسٹینڈنگ والا سینئر جو کچھ سکھا سکتا تھا وہ سیکھنے کا موقع نہیں ملا. تو اس لیے وہ ٹریڈیشنز، وہ روایات، وہ احترام، وہ ادب، وہ آداب، اور اس کے ساتھ ساتھ کیس لا، کیس کیسے تیار کرنا ہے، یہ چیزیں، یہ گر، یہ ٹیکنیکس، یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکے. اس وجہ سے ایک بے پناہ نوجوان وکلاء ایسے ہو گئے پروفیشن میں جن کے سکھانے والے بہت کم تھے. تو ان کو جب وہ روایات نہیں پتہ چل سکیں تو وہ سروائیول کے لیے پھر انہوں نے سب کچھ کرنا شروع کیا. ایک اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اتنے زیادہ نوجوان ہو گئے جو پہلے ماشاءاللہ، اب تو میں حیران ہوا حیدر عثمان صاحب کو یہاں پہ پریزیڈنٹ دیکھ کے. میں نوجوان تھا تب بھی یہ پریزیڈنٹ ہوتے تھے. اچھا کہ اب اتنے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ابھی تک ملک حیدر عثمان کو پریزیڈنٹ الیکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ہر جگہ نہیں ہے. وہاں انہی کی اسٹینڈنگ والے ینگ لوگ اب بارز کو ان کے نمائندے ہیں. تو جن لوگوں نے وہ ٹریڈیشنز نہ دیکھی ہوں پرانی، جنہوں نے وہ چیزیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ادب آداب اور کیا احترام کے رشتے ہوتے تھے، ان کا قصور نہیں ہے. تو نتیجتاً یہ ہوا کہ جتنے سینئرز تھے جو بار باڈیز کو ہیڈ کیا کرتے تھے، they were so heavily outnumbered کہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہو کہ ہمیں تو اب یہ ووٹ دینے والے ہی نہیں، ہمیں تو پہچانتے بھی نہیں ہیں یہ. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک امبیلنس آ گیا، برتاؤ میں بھی امبیلنس آ گیا. So when I analyze the issues جو ہم نے اچھے وقت بھی دیکھے پھر بدلتے وقت بھی دیکھے، when I analyze them I see these 2 imbalances being the main cause of our problems. تب ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کا سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا کہ کوئی ایسا نوجوان وکیل پروفیشن میں نہ رہے جس کو کسی سینئر سے ٹریننگ نہ ملے. یہ ہماری بار باڈیز کی ذمہ داری ہے کہ ایسا کوئی نظام وضع کرے کہ لازم ہو کہ کسی سینئر کے ساتھ ٹریننگ لینا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ آگے سلسلہ بڑھے گا نہیں اچھے انداز میں، کیونکہ جن کو پرانی روایات کا اندازہ نہیں ہے وہ آگے وہ روایات کیسے ٹرانسفر کریں گے. So this is one thing which I wanted to talk about with the best of intentions. At the end of my judicial career وہ تقریباً 40-45 سال اس پروفیشن میں گزارے ہیں، لیگل اینڈ جوڈیشل میں. تو جس نظر سے ہم دیکھتے ہیں وہ شاید آج آنے والوں کو وہ چیزیں پتہ بھی نہیں ہیں. تو یہ ٹرانسفر کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس پر ضرور آپ اس پہ کوئی نہ کوئی باڈیز بنائیں.
مل کے بیٹھیں اور تاکہ یہ وکالت کا پیشہ جو اتنا معزز پیشہ ہے، بلکہ میں نے ایک ججمنٹ اپنی شروع اس سے کی کہ ڈیونٹی، لا اینڈ میڈیسن آر دی نوبلسٹ پروفیشنز۔ وہ ایک میڈیکل پروفیشن میں کسی نے چیٹنگ کی، اس کا داخلہ ہو گیا، ایف ایس سی میں چیٹنگ کی، میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا، 7 سال سے ریٹ پڑی پینڈنگ، وہ ڈاکٹر بن گیا۔ وہ چیٹنگ والا کیس ابھی تک پینڈنگ تھا، وہ میرے پاس لگ گیا، تو انہوں نے کہا جی وہ تو ڈاکٹر بن گیا۔ تو میں نے کہا میں تو صرف قانون پہ چلنے والوں میں ہوں، قانون کے تحت کسی چیٹنگ کرنے والے کا میڈیکل پروفیشن میں کوئی داخلہ نہیں ہو سکتا، یہ اتنا نوبل پروفیشن ہے۔ اسی طرح وکالت، ڈیونٹی، جو ڈیونٹی مطلب مذہب سے ریلیٹڈ، وہ روح کی خدمت کرتے ہیں، ڈاکٹر جسم کی خدمت کرتے ہیں، آپ لوگوں کی معاشرتی اور معاشی اور سماجی خدمت کرتے ہیں، تو دے آر دی نوبلسٹ آف پروفیشنز۔ بلکہ میں نے ایک لاء کالج کے کانوکیشن میں یہ بتایا کہ جب میں انگلینڈ پڑھنے گیا تو وہاں پہ مجھے کیمبرج یونیورسٹی میں آپ کو ہر وقت گاؤن پہن کے رہنا ہوتا، تو جو وکالت کا بھی گاؤن ہے، تو جب میں نے گاؤن لیا تو اس کے پیچھے ایک ہڈ تھا، وہ بنا ہوتا، اب تو وہ بالکل چھوٹا سا ایک نشانی رہ گئی ہے، وہ باقاعدہ ایک ہڈ ہوتا تھا جو سر کے اوپر بھی آپ کر سکتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کس لیے، بارش کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ روایات یہ ہے کہ جو بیرسٹر ہوتا ہے وہ فیس نہیں لیتا، وہ مانگتا نہیں ہے اپنی خدمات کے بس کچھ بھی۔ یہ پرانی ٹریڈیشن ہے کہ کچھ لوگ اس کے پیچھے ہڈ میں کوئی کوائنز ڈال دیتے تھے، کسی نے آٹا ڈال دیا، جو اس کے پاس کچھ ہے، جو اس نے خدمت کر سکتا ہے اس بیرسٹر کی، اینڈ دی بیرسٹر ول ناٹ ایون لک ایٹ اٹ، اس کے پیچھے، بیکاز ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ فار منی، ہی از ڈوئنگ اے سروس۔ تو یہ اچھی باتیں ہمیں واپس لانی ہے اپنے پروفیشن میں، تاکہ ہماری عزت بھی اسی طرح ہی ہو جس طرح کہ یہ پروفیشن ڈیزرو کرتا ہے۔ پھر میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ 4 بجے سے بیٹھے ہیں، آپ تھک گئے ہوں گے، لیکن یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ایک دفعہ ہم نے لارڈ ڈیننگ کو، آپ نے نام سنا ہوگا، جو انگلینڈ کے بہت ہی بڑے جج تھے، اور اتفاق سے میرے جب میں پڑھتا تھا ادھر تو وہ ایک بہت بڑا نام تھے، اور اللہ نے مجھے موقع بھی دیا، ان کے ساتھ کافی انٹریکشن رہا میری، بلکہ بار ایٹ لاء کی ڈگری کے پیچھے بھی انہوں نے آٹوگراف بھی دیا ہوا ہے، تصویر بھی کھنچائی ہوئی ہے میرے ساتھ۔ تو ایک دفعہ ہم نے کیمبرج یونیورسٹی میں انہیں بلایا لاء سوسائٹی نے کہ آ کے آپ ہمیں ایڈریس کریں۔ انہوں نے 3 باتیں کہی جو میں آج آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، آپ پھر جب اللہ آپ کو بزرگی عطا کرے گا تو آپ آگے پاس آن کر دیجیے گا، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ in order to be a good lawyer you have to have command over 3 things۔ یہ نوجوان ذرا غور سے سنیں، in order to be a good lawyer you have to have command over 3 things۔ Number 1 history, Number 2 mathematics, Number 3 literature۔ تو ہم نے کہا قانون کدھر گیا؟ انہوں نے کہا you didn't hear me correctly. I said in order to be a good lawyer, I presume that you are already a lawyer. You know the law. That's why you are a lawyer. If you want to be a good lawyer, تو ہم حیران کہ یہ ہسٹری، میتھمیٹکس، لٹریچر کا کیا تعلق بن گیا۔ Then he explained، اس نے کہا کہ جو بھی قانون بنتا ہے وہ معاشرے کی موجودہ ریکوائرمنٹس کو کیٹر کرنے کے لیے بنتا ہے۔ جب بھی آپ کے پاس کسی بھی کیس کوئی آئے گا، اس کسی موقع محل اور کسی وجہ سے وہ قانون بنا ہوگا۔ جب آپ اس کی تشریح کرنا چاہیں گے عدالت میں، تو جب تک وہ موقع محل اور وہ وجہ قانون بننے کی نہیں پتہ ہوگی، آپ اس کی پروویژنس کو نہ صحیح طرح سمجھ سکیں گے، نہ پریزنٹ کر سکیں گے کورٹ کو۔ یہ ہے کہ ہسٹری پر عبور ہونا چاہیے۔ مثلاً میں مثال دیتا ہوں کہ آج کوئی ٹیررزم کا دور ہے،
اللہ کرے گا انشاءاللہ کچھ سالوں بعد نہیں ہوگا. جب کوئی اس قانون کا کیس آپ کے پاس آئے گا تو آج سے 20 سال والا تو بندہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا اتنی ایسی پروویژنس کیوں رکھی ہوئی. جب تک اس کو ہسٹری اس نے نہیں دیکھی ہوگی کہ یہ کس دور میں بنا تھا, پھر وہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اس دور کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے یہ لا ضروری تھا. تو ان آرڈر ٹو interpret that law and to properly present your point of view about that law, you have to have command over history. یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی. بات بابا جی نے صحیح کہی. وہ بزرگ تھے, بہت زیادہ وہاں ریٹائرمنٹ ایج نہیں تھی اس وقت جج صاحبان کی, تو بڑی بڑی ایج کے جج ہوتے تھے. دوسری بات میتھمیٹکس. تو انہوں نے کہا آپ کو قانون بھی آپ نے پڑھ لیا ہے, اس کی ہسٹری بھی سمجھ آ گئی ہے, بیک گراؤنڈ بھی سمجھ آ گیا ہے, اب آپ نے آرگیومنٹ بنانی ہے. وہ آرگیومنٹ آپ نے کورٹ میں پیش کرنی ہے. ابھی سب کچھ آپ کے ذہن میں ہے. اب کسی اور شخص کے سامنے جب یا جج کے سامنے آپ نے یہ جب آرگو کرنا ہوگا تو وہ کس طرح آپ پیش کریں گے, اس کے لیے آپ کو آرگیومنٹ چاہیے. اور آرگیومنٹ اگر میتھمیٹیکلی پریسائز نہیں ہوگی وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں ہوگی. 2 and 2 will never make 5. آپ جتنا مرضی کر لیں گے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. Unless 2 and 2 make 4, the argument has to be mathematically precise. وہ ایکسیپٹ, اس میں جھول آ جائے گا ذرا بھی تو جج صاحب اس کو نہیں مانے. سو میتھمیٹکس. تیسری بات کہ جی آپ نے قانون بھی پڑھ لیا, آپ نے ہسٹری بھی دیکھ لی, آپ نے آرگیومنٹ بھی بڑا شاندار بنا لیا, لیکن وہ آرگیومنٹ ابھی آپ کے ذہن میں ہے. ابھی آپ نے اس آرگیومنٹ کو ایک اور ذہن میں منتقل کرنا ہے. تو ایک ذہن سے چیز دوسرے ذہن میں منتقل کرنے کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ الفاظ, چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو, چاہے وہ وربل طریقے پہ ادا کیے جائے الفاظ. اور آپ اچھے اور صحیح پریسائز الفاظ استعمال ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ کو لٹریچر پر عبور نہیں ہوگا, جب تک آپ ادب نہیں آپ نے پڑھا ہوگا. تو جس طرح آپ مہربانی کر رہے ہیں, کلیپ کر رہے ہیں, ہم کھڑے ہو گئے 10 منٹ تک ہم نے کلیپنگ کی, اور یہ بات ایسی تھی کہ یہ دنیا میں اور کسی نے ہمیں اس طرح نہیں پریزنٹ کی, اور کتنی پتے کی باتیں ہیں. تو جب بھی ٹائم ملے ایک لارڈ ڈیننگ اور لارڈ ڈیننگ کے تھرو مجھے ذرا یاد کر کے اس کو کریں, کوشش کریں. انشاءاللہ دس ول امپروو دی کوالٹی آف یور لیگل پریکٹس. تو یہ باتیں تھیں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا. اور لاسٹ بات میں جو عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بڑے بار کی فنکشنز میں ہم بھی کہتے رہے اور سنتے بھی رہے کہ بار اینڈ دا بینچ آر ویلز آف دی سیم چیریٹ. ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. بڑی کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے وہ گاڑی کے 2 پہیے تو ہیں, لیکن آگے ایک ہارس بھی بیچارہ جتا ہوا ہے جو کھینچ رہا ہے اس گاڑی کو, کہ کوئی اس کی بات نہیں کرتا. وہ ہارس کون ہے؟ وہ ہے لیٹیگنٹ, جس کے لیے آپ وکیل ہیں, ہم جج ہیں, جس کے لیے نظام ہے, یہ جس کے لیے سب کچھ ہے. تو آپ کا فوکس, جج کا یا وکیل کا فوکس اس لیٹیگنٹ پر جو سائل ہے, جس کا مسئلہ ہے, جس کے لیے ہم یہ پروفیشن ایجاد ہو گیا, جس کے لیے ہم اپنے روزی روٹی کماتے ہیں, لیکن ہے کس کے لیے؟ وہ اس کے لیے. تو ہر قدم میں سب سے پہلے آپ سوچیں کہ اس لیٹیگنٹ کا اس میں کیا فائدہ ہے, اور لیٹیگنٹ کے فائدہ سوچیں گے تو پھر کیس بھی تیار کر کے جائیں گے. ایڈجرنمنٹ نہیں لیں گے کہ آج میں وکیل ہوں تو میں اس کلائنٹ کی وجہ سے وکیل ہوں, تو اس کلائنٹ کا کیس لگا ہوا ہے, میں نہیں پیش ہوتا. ہمارے پاس ایڈجرنمنٹ کی درخواستیں آتی تھیں, وہ میری جی بھتیجی کی بیٹی کی شادی ہے. بھائی شادی تو رات کو ہوگی نا, پہلے کیس تو صبح کر لیں کیجولی. تو پھر ہم نے کہنا پڑا, جو بات کچھ مشہور بھی ہو گئی, کہ میں نے اعلان کر دیا 5 سال پہلے کہ میری عدالت میں کوئی کیس ایڈجرن نہیں ہوگا. ایڈجرنمنٹ صرف 2 صورت میں ہوگی. اگر نمبر 1 if the lawyer dies,
or the judge passes away. کہ وکیل صاحب انتقال کر جائیں یا جج صاحب رحلت فرما جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ فرق کیوں ڈالتے ہیں؟ میں نے کہا جج صاحب کو ذرا تھوڑی سی عزت کے ساتھ روانہ کر دیں. سو سب سے پہلے ہر معاملے میں یہ سوچیں کہ میں نے یہ کالا کوٹ کس کے لیے پہنا ہوا ہے؟ اس لٹیگنٹ کے لیے پہنا ہوا ہے. میں بطور جج ہر وقت اپنے آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ جی میں جج اور یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ وہ اس ہارس کے لیے ہے جو بیچارہ وہ گاڑی کھینچ رہا ہے، جس کے ہم کہتے ہیں فخریہ کہ ویلز برابر ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے ہم آہنگ چلیں. ضرور ہم آہنگ چلیں لیکن چلیں تو صحیح. یہ کنسیڈریشن اپنے سامنے ضرور رکھیں. اور جب جوڈیشل اکیڈمی میں ججز کو لیکچر دیتا ہوں، نئے بننے والے ججز کو، میں ان کو ایک بڑی کروڈ سی مثال دیتا ہوں، لیکن اس سے بہتر مثال ہے کوئی نہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹھنے سے پہلے وہ مثال ادھر بھی دینا چاہتا ہوں. میں ان کو بتاتا ہوں کہ ایک کورٹ روم میں ایک جج صاحب بیٹھے ہیں، ان کے آگے ان کا سٹاف بیٹھا ہے، ایک ریڈر بیٹھے ہیں، کوئی اسٹینو بیٹھے ہیں. ان کے آگے ایک روسٹرم ہے جس پہ 1 یا 2 وکیل صاحب اپنی اپنی بحث کر رہے ہیں. ان کے پیچھے ایک ویل آف دا کورٹ ہے جس میں 10 وکیل صاحبان اور 40 لٹیگنٹ اپنے اپنے کیسز کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اور اس کورٹ روم کے اینڈ میں ایک دروازہ ہے جس پہ ایک قاصد کھڑا ہے جو آواز دیتا ہے، اللہ دیتا بنام سرکار حاضر. جب وہ وکیل صاحب بحث فرماتے ہیں، وہ بحث جج صاحب بھی سنتے ہیں، ان کا مخالف وکیل صاحب بھی سنتے ہیں، ان کے پیچھے وہ 10 وکلاء بھی سنتے ہیں، وہ 40 لٹیگنٹ وہ بھی سنتے ہیں، اور وہ قاصد بھی سنتا ہے. اگر جج صاحب اس کیس کا فیصلہ نہیں فرماتے تو ان جج صاحب میں اور اس قاصد میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ سب کے سب اسی کورٹ روم میں موجود ہیں، ان سب کے سب نے وہ بحث سنی ہے. The only thing that makes the judge different is that he decides. Nobody else in the room can decide. تو اگر جج صاحب بھی ڈیسائیڈ نہ کریں، دن گزار کے بس چلے جائیں، تو there is no difference. یہ بڑی اچھی بات نہیں لگتی مجھے یہ مثال دیتے ہوئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ معاشرہ آپ کی کیوں عزت کرے اگر آپ فیصلے نہیں کرتے؟ وہ آپ کو سر پہ پلکوں پہ کیوں بٹھائے؟ ایک وکیل صاحب کورٹ میں داخل ہوتے ہیں، دروازے سے عزت دینا شروع کرتے ہیں آپ کو. وہ آپ کے سامنے جھکتے ہیں، آپ کو ہر فکرے میں 4 دفعہ سر کہتے ہیں، مائی لارڈ کہتے ہیں، کتنی عزت دیتے ہیں. لیکن وہ عزت کس لیے دیتے ہیں؟ کہ آپ جج ہیں. اور آپ جج کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ ڈیسائیڈ نہ کریں تو پھر کس بات کی عزت ہے؟ تو یہ سخت باتیں ہیں، لیکن یہ کہنے والی باتیں ہیں. ایک مشن بنائیں. تو میں کوئی نرم یا سخت باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں اب اس کیپیسٹی میں شاید ملتان میں دوبارہ نہ آ سکوں. لیکن میں اپنے گھر آیا ہوں اور گھر میں آتا رہوں گا، چاہے میری کیپیسٹی جو بھی ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. ملتان میں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عدالت میں بحث وکلاء، جونیئرز اور قاصد بھی سنتا ہے. ہمیں اپنے پروفیشن میں اچھی باتیں واپس لانی ہیں.